गुजरांवाला में हर शोबा हयात में इतनी नादरा रोज़गार शख्सियात पैदा की हैं कि अगर उनका जिक्र किया जाए तो उसके लिए तो कई घंटे दरकार है। अब आप हमारा ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी बड़ी मशीनरी जो है, ना तो हम कोई कोर्स पास किया है, ना यूनिवर्सिटी में गए, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये अपने तजर्बे की बिना पे हमने जब भी पहला प्लांट बनाया तो बिल्कुल कामयाब निकला। क्योंकि गुजरांवाला बेसिकली बड़ा सेहतमंद लोगों का शहर है और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये बड़ा टैलेंटेड इलाका है। गुजरांवाला शायद वाहिद ऐसा शहर है जो खुद नहीं बल्कि उसके शहरी काबिल दीद हैं, सेहतमंद और हुनरमंद। इस शहर की अपनी कोई तारीख नहीं, अभी 200-250 बरस पहले ये था ही नहीं। फिर सुना है कि अमृतसर के सांसी जाटों ने गुजरों के कबीले को अपने शहर से निकाला। उनके काफिले जनाब की तरफ चले, लेकिन राह के एक गांव में उतर कर डेरा डाल दिया। निकाले हुए गुजरों का यही डेरा गुजरांवाला कहलाया। मजबूर और बेकस बेयारो मददगार लोगों ने तारीख में अक्सर हालात से जंग करके मुआशरों में अपना मकाम बनाया है। ये शहर अब बेकस और मजबूर नहीं, लेकिन नाम पाने और मकाम बनाने में इसके बाशिंदों की मिसाल जमुना से इधर नहीं मिलती। दुनिया के शहर अपनी मसनूआत और अपना माल बरामद करते हैं, गुजरांवाला ने अपने नामवर बरामद किए, अपने अहले इल्म और अहले फ़न बैरून शहर भेजे। जीता जागता हशाश बशाश चाको चौबंद शहर, वाहिद शहर जहाँ सड़कों के किनारे ठंडा दूध फरोख्त होता है। जगह जगह टंकियाँ, मटके और घड़े आरास्ते हैं जिनके ऊपर दूध जैसा सफ़ेद रंग फेरा गया है और लोग बड़े बड़े गिलास भर भर कर दूध पी रहे हैं। गुजरांवाला इस सड़क पर ऐसा शहर है जिसके बारे में बहुत कुछ सुना जाता है। मसलन पहलवानों का, बॉडी बिल्डरों का और खिलाड़ियों का शहर है, या शायरों का, अदीबों का, दानिश्वरों और मुदब्बिरों का शहर है। और ये बात तो बहुत सुनी कि बेहतरीन कारीगरों का शहर है जो अपने छोटे छोटे वर्कशॉपों में जोड़कर दुनिया भर की मशीनें बना सकते हैं। और साहब, इस शहर को जैसा सुना था वैसा ही पाया, बल्कि उससे भी सिवा। आप किसी नए शहर में जाएं और गाड़ी से उतरें तो पहले किसी होटल का या अजीज़ व अकारिब का पता पूछते हैं। मैंने गुजरांवाला में उतर कर ये पूछा कि वो मिस्त्री और कारीगर कहाँ मिलेंगे जो हर किस्म की मशीनें बना देते हैं। मेहमान नवाज लोग हैं, उन्होंने मेरी उंगली थामी और मुझे ले जाकर मोहम्मद सिद्दीक साहब के सामने खड़ा कर दिया। छोटे से शहर के बज़ाहिर छोटे से कारीगर हैं, लेकिन साबुन साजी के बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। कहने लगे कि अपनी इस खुदादाद सलाहियत के मामले में पाकिस्तान के कारीगर दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि आप चाहें तो कह लें कि बदनाम हैं। 7-8 बरस उधर इटली वालों ने आकर लाहौर में साबुन साजी का एक प्लांट लगाया था। मोहम्मद सिद्दीक भी उस काम में शरीक थे। एक अतालवी माहिर से उन्होंने काम सीखा और कुछ दिनों बाद खुद भी साबुन साजी के प्लांट बनाने लगे। उसके बाद वो अपने उस्ताद से मिलने इटली गए और मशीन साजी की सनत देखने बरतानिया पहुँचे। उसका बहुत दिलचस्प किस्सा मोहम्मद सिद्दीक साहब ने खुद सुनाया। जैसे मैं लंदन में गया तो एक रिकंडीशन वर्कशॉप थी जो मशीनरी रिकंडीशन करते थे। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल किया कि आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी हाँ पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने बड़े मायूस लहजे में कहा कि आप बुरा ना मनाएं, आप ज़रा यहाँ ठहर जाएं तो उसके बाद हम आपको इजाज़त देंगे अंदर राउंड लगाने के लिए। उसकी वजह हमने फिर दरियाफ्त की तो वो कहने लगे जी पाकिस्तान से जो भी आदमी आता है हम नई मशीनी जो इधर ही होती है तो वहाँ जाके देखते हैं तो तैयार होती है। और हकीकत है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं 1.5 महीना लंदन में गुजारा आपके, तो उसने इतना ही मुझे वक़्त दिया कि भाई जो मशीनरी आप देखना चाहते हैं सवाल नहीं कर सकते तो उसको आप देख सकते हैं। तो वही जी 5-7 मिनट में पूरी बड़ी की बड़ी वर्कशॉप उन्होंने दिखा दी मुझे, लेकिन सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो बाहर आ गया हम। उन्हें खौफ था आपसे? बस नहीं, हमसे नहीं बल्कि पाकिस्तानी जो उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तानी ऐसे आदमी आते हैं देख के जाते हैं तो चीज़ बना लेते हैं, हमारी इधर ही पड़ी होती है वहाँ बन जाती है। मोहम्मद सिद्दीक साहब बता रहे थे कि उनके वर्कशॉप में 8-10 आदमी मिलकर एक साल में एक प्लांट बना लेते हैं। मैंने पूछा कि इतनी लंबी मशक्क़त की वजह से क्या वो प्लांट बहुत महंगा नहीं पड़ता? नहीं,
اس کے لحاظ سے جو فارن میں بنتی ہے اس کے لحاظ سے ہماری لاگت بہت کام آتی ہے. اس کے باوجود مثلاً ایک مشینری جو ہے وہ ہمیں 30 لاکھ کی بار سے ملتی ہے تو ہمارے 10 لاکھ میں بنتی ہے. اتنے آدمی لگانے کے باوجود بھی، سورسز نہ ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی مطلب ہے اس سے سستی بنتی ہے. تو آپ کا طریقہ بنانے کا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر ایک پرزے کو ویسے کہ ویسے ہی بناتے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اس طرح ہے کہ کچھ ہماری ورکشاپ میں جو چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے وہ ہم خود کر لیتے ہیں. باقی جو بڑا ہم سے مطلب نہیں ہو سکتا تو دوسری ورکشاپوں میں لے جاتے ہیں. سیالکوٹ میں جگہ ملی، لاہور میں جگہ ملی، جیسی مشینیں ہمیں میسر جہاں سے ملی وہاں سے کام کروا لیا، وہ پھر لا کے تو وہاں فٹنگ کر لیتے ہیں. اس وقت گجرانوالے میں یہاں کے کاریگر کس کس طرح کی مشینیں بنا رہے ہیں؟ ہائیڈرالک پریس بناتے ہیں، لیتھ مشین بناتے ہیں، اچھی قسم کی لیتھ مشین بناتے ہیں. کچھ ایسے بھی آدمی ہیں جو ہائیسٹ لیول کی مشینیں بناتے ہیں کہ بالکل آدمی یہ نہیں جج کر سکتا کہ یہ پاکستانی ہے یا وہ ہے. اچھا، اور ہائیڈرولکس اور لیتھ کے علاوہ اور کیا چیزیں بن رہی ہیں؟ اور الیکٹرک کے سوئچ وغیرہ بنتے ہیں، موٹریں بنتی ہیں، پمپس بنتے ہیں. مثلاً جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں اس کی بالکل کاپی ٹو کاپی کر کے تو بڑے اچھے چل رہے ہیں. بس یہ ہے کہ جو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کہے تو ہم اسی طرح کا تیار کر دیتے ہیں. مثلا کوئی اس میں ٹیکسٹائل کی مشینیں یا شکل سازی کی ہاں، یا چھاپے خانے؟ یہ سیمنٹ کی مشینیں تمام یہاں پر بنتی ہے. یہ شوگر مل کے پارٹس جو ہیں وہ بھی تمام یہاں پر بنتے ہیں. یہاں پر کولڈ سٹوریج کے برف خانے جتنے بھی ہیں وہ ٹیکسٹائل مل کے بھی، حتیٰ کہ یہ جو بیڈ فورڈ کا سوائے انجن کے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لاہور میں تیار ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں نام انہی کا ہی دیتے ہیں، بناتے وہ خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پاکستانی کا نام لینے سے نہ چیز کی کوئی ایفیشنسی نہیں ظاہر کرتے لوگ ہمارے یہاں. اس وجہ سے ان کو مجبوراً انہی کا نام دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے گجرانوالہ اور آس پاس کے کاریگروں کا قصہ. کوئی باضابطہ اور منظم طور پر ان لوگوں سے کام لے تو راوی اور جناب کے درمیان بلکہ اس سے آگے تک دوسرا جاپان بن سکتا ہے. گجرانوالہ کے متعلق بہت سنا اور پڑھا تھا کہ پہلوانوں کا شہر ہے. جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگوں میں بڑے بڑے گن ہیں. ایک کشتی ہی کیا، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، ایتھلیٹکس، یہاں تک کہ شطرنج میں، جس کا دودھ پی کر ورزش کرنے سے کوئی تعلق نہیں، اس شہر نے بڑے بڑے ہونہار کھلاڑی پیدا کیے ہیں. اتفاق سے میری ملاقات کھیلوں سے گہرا تعلق رکھنے والے حاجی جاوید پال صاحب اور میاں محمد اسماعیل شمیم ایڈوکیٹ صاحب سے ہوئی، جو اس روز کتنے فخر سے اپنے شہر کے کھلاڑیوں کی اعلیٰ روایات اور صلاحیتوں کے بارے میں بتا رہے تھے. ہاکی میں ہمارے پاس پری پارٹیشن لطیف میر صاحب، دھیان چند کے بعد لطیف میر صاحب کا نمبر آتا ہے. وہ کھلاڑی تھے. پاکستان بننے کے بعد گجرانوالہ نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو 5-6 انٹرنیشنل کھلاڑی دیے ہیں. ویٹ لفٹنگ میں یہ ماڈرن کھیل ہے، اس میں بھی طاقت کا مظاہرہ ہے. تو ہمارے گجرانوالے میں یعنی پچھلے 8-10 سال سے انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی، جن میں غلام دستگیر بٹ آج کل وہ پاکستان کو مختلف ملکوں میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان سے پہلے چودھری محمد امین، ارشد ملک اور اسلم خان، بشیر چودھری، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کے سلسلے میں گجرانوالہ کا نام روشن کیا اور باہر بھی. اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان گیمز کے علاوہ ہمارے گجرانوالہ کا ایک لڑکا ہے محمود احمد لودھی، وہ چیس چیمپئن ہے نیشنل. وہ 2-3 سال سے چیس چیمپئن ہے. اس نے انٹرنیشنل مقابلے دبئی میں گولڈ میڈل لیا اور انڈیا میں اس نے سلور میڈل حاصل کیا چیس کے مقابلوں میں. بالکل لیٹ ماڈرن گیم ہے بیڈمنٹن. اس میں بھی گجرانوالے کے کھلاڑیوں نے بہت ہی نمایاں مقام حاصل کیا. ان گیموں کے علاوہ ہمارے کرکٹ میں وسیم راجہ ہمارا گجرانوالہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جی. اور ایک اظہر الدین تھا ہمارا، وہ بھی ہمارے گجرانوالہ کو نیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے. اب فٹ بال بظاہر تو ملک بھر میں ضروب انعطاف ہے، لیکن گجرانوالہ فٹ بال میں بھی
بہت اہم مقام رکھتا ہے. ہمارے کھلاڑیوں میں سے قاضی صابر، ریاست، یہ عزیز ملک، یہ وہ کھلاڑی ہیں، عزیز مسعود، جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. ایتھلیٹکس میں ہمارے پاس پرویز سعید میر جو تھا 100 میٹر اور 200 میٹرز میں تھا، اور ہائی جمپ میں ہمارے پاس مقبول لائی چیمہ تھا. اور اس سال کئی سالوں کے بعد نیشنل ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں پاکستان کا ریکارڈ ایکول ہوا ہے، وہ ہاف اسٹیپ اینڈ جمپ میں وہ زاہد عزیز صاحب نے کیا ہے. یہ تھے حاجی جاوید پال صاحب اور میاں محمد اسماعیل شمیم ایڈوکیٹ صاحب. ایڈوکیٹ پہ یاد آیا کہ شہر گوجرانوالا نے بڑے نامور ماہرین قانون اور منصف پیدا کیے ہیں. یہ محض تن بدن والوں کا نہیں بلکہ اعلیٰ ذہانت اور تخلیقی صلاحیت والے لوگوں کا بھی شہر ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ شہر باصلاحیت لوگ پیدا کرتا رہا اور قریبی شہر لاہور انہیں اپنی جانب کھینچتا رہا، مگر گوجرانوالا کے لوگ اپنے ناموروں کی فہرست گنواتے ہیں تو ان کی سانس نہیں ٹوٹتی. ارشد میل صاحب اگرچہ ایڈوکیٹ ہیں مگر صاحب طرز ادیب اور انشائیہ نگار ہیں. شہر کی علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں وہ پیش ہیں اور گوجرانوالا کے نئے پرانے باشندوں کو یوں جانتے ہیں جیسے وہ سب ان کے دیرینہ رفیق رہے ہوں. میں ارشد میل صاحب سے کہیں یہ پوچھ بیٹھا کہ ذرا گوجرانوالا کے نامور لوگوں کے بارے میں تو بتائیے. مثلاً اگر صحافت کا ذکر کیا جائے تو مولوی محبوب عالم جو پیسہ اخبار کے ایڈیٹر تھے، انشاءاللہ خان انشاء جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے، دیوان سنگھ مفتون جو ریاست اخبار نکالتے رہے، یہ ان سب کا تعلق، اور سب سے زیادہ بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان، جنگ کے میر خلیل الرحمان، اور اگر شیخو پورے کو اس پہ شامل کیا جائے تو پھر حمید نظامی کا تعلق بھی ضلع گوجرانوالا سے بنتا ہے. ہماری عدلیہ نے گوجرانوالا میں یعنی چیف جسٹس جو پاکستان سپریم کورٹ کے ہیں ایس اے رحمان، جو کہ خود بہت بڑے نامور مترجم، شاعر اور ادیب مفکر بھی تھے، ان کا تعلق، جسٹس یعقوب علی کا تعلق، جسٹس عبدالعزیز خان کا تعلق، عطاء اللہ سجاد صاحب، جسٹس رفیق تارڑ، اور جسٹس محمد شریف جو کہ یہاں پاکستان بننے سے پہلے ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے اور جسٹس کیانی صاحب کے بہت دوست تھے، ان کا تعلق بھی اسی گوجرانوالا سے ہے. اسی طرح جب یہ آزاد شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو بعد نون نیم راشد سے ہوتی ہوئی میرا جی اور آج کل اختر حسین جعفری تک آتی ہے، جن کی حال ہی میں کتاب آئینہ خانہ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. اسی طرح یہ مزاح میں راجہ مہدی علی خان اور مجید لاہوری جو ہیں وہ بڑے معروف شخصیات ہیں. غلام احمد پرویز صاحب جو یہ ہمارے مذہبی رہنما ایک فرقے کے تھے، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا. ہمارے الطاف گوہر صاحب کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہی ہے. ہمارے آج کل یہ پاکستان نیشنل سینٹرز کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں منیر احمد شیخ صاحب، ان کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہے. بلکہ جو میں یہ جو ہے نا عبدالحمید ادم صاحب، ان کا تعلق جو ہے ان کا بھی اسی دھرتی سے ہے. یہ تھے ارشد میر صاحب، بلکہ ہمارے ارشد میر صاحب. تنگی وقت نے مجھے مار رکھا جو یہ فہرست مختصر کرنا پڑی، ورنہ ارشد میر صاحب کی اس فہرست میں نعت گوئی، افسانہ، سفرنامہ، فن تاریخ گوئی، انشائیہ نگاری، مصوری، یہاں تک کہ آرکیولوجی کے میدان میں نام پانے والوں کے اتنے بہت سے نام شامل تھے کہ اس کی تکمیل کے لیے خود ان کے بقول کئی گھنٹے درکار ہیں. ہاں، اس فہرست میں ایک بڑا نام رہ گیا، ایسا بڑا نام کہ سرزمین پنجاب رہتی دنیا تک اس پر ناز کرے گی. وہ جو ہیر تھی، جو رانجھا رانجھا کرتے کرتے آپ ہی رانجھا ہو گئی تھی، اس کی کہانی میں عشق کے 100 رنگ گھولنے والے وارث شاہ کا تعلق بھی اسی گوجرانوالا کے علاقے سے تھا، اسی سرزمین سے تھا جس کی خاک میں محبتوں کے اور چاہتوں کے رنگا رنگ موتی آج بھی ملے ہوئے ہیں. بس وہ نگاہ چاہیے جو انہیں دیکھ لے، انہیں چن لے.